अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई में जिस तरह के इल्जाम तराशी हो रही है, उसने सियासी मुखालिफिन जो पीटीआई के हैं यानी हुकूमती पार्टी, उनको तहरीक इंसाफ पर तनकीद और तंज करने का भरपूर मौका फराहम किया है। लेकिन अपने लीडर इमरान खान की रिहाई के मुंतजिर जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनमें जमात की क़यादत और फैसला साजी के हवाले से काफी इबहाम भी पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। सवालात उठ रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत मसाइल हल करने और पार्टी का डिसिप्लिन कायम करने में नाकाम क्यों है, और क्यों तमाम तर मामलात अडियाला में कैद इमरान खान को खुद ही देखने पड़ रहे हैं। इन इख्तलाफात से मुतालिका फवाद चौधरी पीटीआई की सियासी कमेटी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगा रहे हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम उन्होंने लगाया, फिर पार्टी क़यादत के ऊपर फंड्स खाने और जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और इमरान खान के दरमियान फासले पैदा करने का भी उन्होंने इल्जाम लगाया। सिर्फ यही नहीं है, जमात के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम पर तो यहां तक फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज किया और फिर जनरल मुशर्रफ, परवेज इलाही, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज से भी पैसे बटोरे। ये बड़े संगीन इल्जामात हैं जो फवाद चौधरी की तरफ से सामने आए हैं। प्रोग्राम में हम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन संगीन इल्जामात से पीटीआई सपोर्टर्स का मोराल मुतासिर हो रहा है। इन इल्जामात को काउंटर करने के लिए पीटीआई क्या कर रही है, क्योंकि केपी हुकूमत के हवाले से भी इल्जामात पार्टी के अंदर से अब लगना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एहतजाज के हवाले से पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी, ऑपोजिशन, इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट से खतो किताबत भी हमारे मौजूआत होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के जो इल्जामात हैं उनका एक अंबार है, तो उसके ऊपर मुझे आपसे सबसे पहले जरूर सवाल करना होगा। एक नया इल्जाम जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए लगाया है, उसमें कहते हैं कि इलेक्शन चोरी का मामला हो या अदलिया को मुनहदिम करने तक पीटीआई की जो क़यादत है वो उनकी मुआवनत से ये तमाम काम हो रहा है। तो इस हवाले से आपसे जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुकूमत का भी एक इल्जाम है 26वीं तरमीम के हवाले से कि मौलाना के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी इस मामले के ऊपर, और एक नर्म रवैया इस लिहाजा रखा गया। फवाद साहब के इस इल्जाम पे आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूं कि ये वाहियात सी बात है और ये फजूल बात है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। मगर एक बड़ा अच्छा आपने जिक्र कर दिया कि जो आपने दो मिसालें दी हैं वो इस इंडिविजुअल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों का एक ही मौकफ है। ये कितनी अजीब बात है, ये कितनी सरप्राइजिंग है कि ये दोनों एक ही गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां तक 26वीं तरमीम की बात है, आप और ये पूरा मुल्क इस बात का यानी शाहिद है कि हमारे लोगों ने उसकी भरपूर मुखालफत की, दबा के मुखालफत की है। अगर मुखालफत ना की होती तो आपका क्या ख्याल है, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट को हमारे बंदे खरीदने पड़ते थे, बंदे उठाने पड़ते थे। वो जो हमारे एमएनएस को हरासा किया जा रहा था, अगर कोई नरम रवैया होता तो फिर एमएनएस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। हमें बंदे केपी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर छुपाने पड़े अपने एमएनएस, ताकि उनके साथ जोर जबरदस्ती ना हो जाए। इसके बावजूद बंदे अगवा भी हुए, आप देख लेंगे क्या क्या हुआ। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी लव किस्म की बात है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये और नून लीग एक ही जुबान बोल रहे हैं, देन आई रेस्ट माय केस। मुझे इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 26वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो लोग गए थे या उस पर अमल नहीं किया, उनके खिलाफ पार्टी ने क्या बाकायदा अभी तक इकदाम किया है? जैन कुरैशी साहब के हवाले से भी कुछ मालूम नहीं उनका स्टेटस। जी, उन सबको शो कॉज दिए गए थे जी, 2 सेनेटर्स और 5 एमएनएस, इन सबको दे दिए गए थे। उसके बाद आपको याद होगा अफसा की 2 ग्रैंड मोबिलाइजेशन बीच में आ गई, 26वीं तरमीम का चीजें आगे निकली है, जजों की अपॉइंटमेंट्स वाला मामला, तो तरजीहात में वो उस तरह नहीं था। फिर आज से 8-10 दिन पहले इमरान खान साहब के हुक्म पे, क्योंकि जिन को यानी कि 5 एमएनएस और 2 सेनेटर्स को शो कॉज दिए गए थे, उन सब के जवाब जो है तकरीबन शायद 1-2 को छोड़ के उनके जवाब आ गए थे शो कॉज नोटिस के, उन्होंने अपने जवाब दाखिल कर दिए थे पार्टी को। अब उस पर एक कमेटी बना दी गई है खान साहब के हुक्म पे आज से 8-10 दिन पहले, बिकॉज़ पीपल आर रेजिंग दिस पॉइंट, यार इसको पास से लगाएं, आप फैसला करें। खान साहब ने कहा करें फैसला। वो कमेटी जो है वो उन सबको बुलाएगी जी, जिसके जवाब से मुतमिन होती है, उनके खत से, उनके शो कॉज के आंसर से तो ठीक है, जिससे नहीं मुतमिन होगी उसको जो है वो फिर खान साहब को लिख के भेज देंगे, क्योंकि इस पार्टी में किसी को रखने या निकालने का इख्तियार, वापस लाने का इख्तियार भी पार्टी में वो सिर्फ एक ही शख्सियत के पास है, जो हमारे कायद इमरान खान साहब है। इसमें मैं ये जरूर आपको बताऊं कि वो जो एक सेनेटर है फैसल सलीम, जिसने पैका का जो कानून है उस पे भी फौरी इंटीरियर कमेटी ऑफ सेनेट से वो किया, ही विल बी द फर्स्ट वन टू बी कॉल्ड एंड यू नो कि फिर जो है फैसला होगा, जल्दी होगा। अब ये जो आपके हवाले से इल्जाम अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने का है शेख साहब, इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है?
میں آپ کو بتاؤں کہ افغان وار شروع ہوئی اور ختم ہوئی آئی تھنک آئی واز ان اسکول اور ان کالج. تو وہ اسکول اٹھ کے یا کالج اٹھ کے میں کتنے جا کے لوگوں نے جا کے وہ اسلحہ فراہم کرتا رہا. اٹس فنی. مگر بہرحال یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اگر میں اتنا کوئی بڑا وہ ہوں کہ میں افغان مجاہدین کو اسلحہ دیتا رہا ہوں تو پھر تو تمہیں پتا ہے نا جی اس لیے پاکستان کی تمام پوری اسٹیبلشمنٹ پوری فوج اور پورا وہ کیا امریکہ وہ سارے مل کے اسلحہ دے رہے تھے. چوہدری صاحب نے میں پتہ نہیں کہڑے اسکول اور کالج تو اٹھا کے انہوں نے صف کھڑا کر دیتا ہے. دس از مطلب ریڈیکولس. اٹ از فنی. یہ مزاحیہ اور بےہودہ قسم کا الزام ہے جس کا جواب دینا بھی جو ہے وہ میں میرے خیال میں تو چھاڑا نے کوئی گل کرنے والی ساری زندگی جس آدمی نے. ایک اور بات بھی وہ کہتے ہیں جو عام تاثر کو فیڈ آن کرتی ہے شیخ صاحب. ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کو کچھ اور لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایما کے اوپر. اس میں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں اور ایک بار بھی جیل نہیں گئے ہیں. اس میں وہ بالخصوص آپ کا نام لیتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی سہولت حاصل ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل تو یہ کہیں گے کہ عمر ایوب بھی جیل نہیں گیا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا. ٹھیک ہے جی. کل کو یہ سب لوگوں کا نام لیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جو بندے پارلیمنٹ سے اغوا ہوئے تھے ان میں بھی تھا. یاد ہے آپ کو؟ اچھا. اور پھر اس کے بعد ہمیں 10 دن کے ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا. وہ بھی آپ کو یاد ہے. ہم لوگ گئے تھے. اب 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک ہم روپوش تھے تو ہم نے جیل کیسے جانا تھا؟ اس کے بعد جو اس وقت تک کے ہمارے پہ کیسز تھے ان کی ہم نے ضمانتیں کرائی جس طرح بہت سے لوگوں نے کرائی. اب آپ یہ کل کہیں گے کہ حامد رضا بھی جیل نہیں گیا. وہ کیوں نہیں گیا؟ ان کے اپنے بہت سے ذاتی دوست اس پارٹی کے اندر ہیں جنہوں نے جیل کی آواز تک نہیں دیکھی. اب یہ کل کہیں گے کہ حماد اظہر نے تو کوئی قربانی نہیں دی وہ کیونکہ جیل نہیں گیا. بیچارہ آج تک اپنے گھر بار سے دور ہے. اچھا 8 فروری کے بعد اب صاحب ویری انٹرسٹنگلی ہم واپس ضمانتیں کرا کے آ گئے اسمبلی میں آتے جاتے رہے. آج سے چند مہینے پہلے خان صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی جس کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں. چند نہیں اس دن کے بعد دوبارہ کیسز کی پرمار ہوگی. یعنی کہ یہ جو 26 والا جو قتال انہوں نے کروایا اس گورنمنٹ نے اس میں میرے پہ 27 FIR درج ہے. کین یو امیجن 27. اور وہ رینجرز کے قتل کی FIR کے اندر بھی انہوں نے میرا نام دیا ہے. اس حوالے سے مجھے دوبارہ جو ہے وہ وہاں سے پنجاب سے اور اسلام آباد سے نکلنا پڑا. دیٹس وائی میں آپ لوگوں سے اس طرح بنا. تو میں آپ کو پتہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ گرفتار اس لیے نہیں کیونکہ آپ پنجاب میں رہی نہیں آپ نے ڈاج کر لی گرفتاری. یہ وجہ ہے کہ آپ گرفتار نہیں ہیں. نہیں میں وہاں سے آ گیا. دیکھیں جس دن میں نے جانا ہوگا میں یہاں سے برادری ضمانتیں کراؤں گا. میں وہاں جا کے پیش ہو جاؤں گا. 25-26 کیسز ہیں. میں راداریاں کرا کے ضمانتوں پہ وہاں چلا جاتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں 1 منٹ آپ سے لوں گا. اس کے بعد میں روز کسی عدالت میں جا رہا ہوں گا اور میرا جو کام ہے جو عمران خان نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ اس کا حرج ہوگا. جو کام میرے ذمہ ہے وہ میں ڈیلی کر رہا ہوں. آپ کے 5-6 پروگرامز بھی میں آتا ہوں. ریبٹلز بھی دیتا ہوں. اسٹریٹجی جو ہے اس میٹنگ کا ہم حصہ ہے جس میں ہمارے اور بہت سے دوست ہیں. ان کے جو جب پریس کانفرنس بنتی ہے تب ہم وہ بھی کر دیتے ہیں. تو یہی کام میں نے اسلام آباد بیٹھ کے کرنا ہے. پتہ نہیں شریکن اساڑ کے آج میں سمجھ نہیں آتی. بٹ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو میری ذات کے اوپر الزامات ہیں اس کے حوالے سے تو obviously عدالتیں موجود ہیں. I will drag these people to the court. They will have to prove this. افغانستان بے شک مجھے ان لوگوں کو آپ فواد چودھری کو عدالت لے کر جائیں گے؟ آپ فواد چودھری صاحب نے کوئی حد تک عزت کا مقدمہ دائر کریں گے؟ دیکھیں اب صاحب میری بات سنیں. کوئی آدمی میرے لیے جو میری ذات پہ الزام لگاتا ہے نا وہ جڑا مرضی چودھری مودھری ہے میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. I'll drag these people to the Kabul if I have to. میری ذات کی بات ہے اور وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں. وہ میں معافی جو ہے نہیں دوں گا کسی کو جس نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا ہے. ابھی میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اس پارٹی کا ترجمان ہوں. اس پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں. عمران خان کی رہائی, عمران خان کے کیسز, عمران خان کی پارٹی یہ پرائورٹی ہے, یہ ترجیحات ہیں. تو میں اس قسم کی سٹوپڈ باتوں کے اندر اپنے آپ کو انٹینگل کر کے اصل ایجنڈے سے ہٹنا نہیں چاہتا. ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہٹائیں پولیٹیکل کمیٹی. لیکن اب پارٹی سے متعلق بھی ایک سوال ہے شیخ صاحب. میں آپ اس کے اوپر میں پولیٹیکل کمیٹی کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہوں. بدعنوانی کے الزامات آپ لوگ دوسروں کے اوپر کرپشن کے لگاتے تھے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ آگے پروان چڑھی دوسروں کے حوالے سے معاملات کے اوپر بات کر کے. تو آج آپ کی جماعت کے اندر سے پارٹی کے کروڑوں فنڈز جو پارٹی کے فنڈز ہیں اس کے اوپر بھی سوال ہو رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کرپشن کا اور کے پی حکومت کے حوالے سے بھی. سوری آپ اپنی درستگی کریں. اندر سے کا کیا مطلب ہے؟
مجھے آپ ایکسپلین کریں. پارٹی کے اندر سے دیکھیں, میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب نے انڈورس کیا کرپشن کی جو بات کی گئی. نام لینا میری بہن, کسی پارٹی کے ممبر کا نام لینا. میں اعظم سواتی صاحب کیا پی ٹی آئی کے اور شہزادہ صاحب کی طرف سے تو یہ بات ہوئی, لیکن اس کو انڈورس کیا اعظم سواتی صاحب نے, اور یہ الزام تو آپ کے مخالفین کافی وقت سے خیبر پختونخوا حکومت میں کرپشن کے الزامات تو سامنے رکھ رہے ہیں. یہ الزام کس پہ لگایا, یہ انہوں نے کس پہ الزام لگایا سواتی صاحب نے؟ یہ آپ کے جو اراکین ہیں اور عوامی عہدیدار ہیں, بلکہ اتنا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ یہ کرپشن انتظامیہ نہیں کر رہی بلکہ عوامی نمائندگان کر رہے. خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہو رہی ہے, مانسیرا کے جلسے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. بیان دوبارہ سنیں آپ, سوری آپ پروڈیوسر کو کہیں وہ آپ کو بیان دوبارہ سنائے گا. نہیں, یہ لوگ آپ اپنی تشریح بتا دیں, اعظم سواتی صاحب نے کس بات کو انڈورس کیا تھا اس دن؟ میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اعظم سواتی صاحب میرے تو بزرگ ہیں اور بہت ہی قابل احترام ہیں, جو قربانی انہوں نے دی ہے بڑے کم لوگوں نے وہ دی ہے. انہوں نے یہ جو بیان دیا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ مانسیرا, خیبر پختونخوا نہیں, کوئی ریجن نہیں, کوئی کیپٹل نہیں. ہی اسپوک اباؤٹ مانسیرا. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ مانسیرے کے نمائندے, مانسیرے 3 MP ہیں, 1 MNA ہے, ان کا جو بھی ایشو ہے وہ تحقیقات کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ لیٹر ویٹر لکھ دیا, وہ ہو جائے گا. لیکن الزام تو پی ٹی آئی کے اوپر ہی ہے نا بھائی. مانسیرے کی بات کر رہی ہیں آپ نے, پورے پاکستان کی بات کر دی ہے, پورے آپ نے کیپی کی بات کر دی ہے, ایسے تو نہیں ہوگا. ایک جگہ سے بھی الزام سامنے آئے شیخ صاحب, الزام تو الزام ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب, جو پارٹی کے فنڈز کے حوالے سے اس کو جواب دیں گے, آپس میں کرتے رہیں گے, پر اس کی وجہ سے آپ پوری پارٹی. چلیے اب اگر شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اگر مانسیرا کی حد تک سوال ہے تو ہم آپ سے پھر سوال نہ پوچھیں. میڈیا کے اندر دیکھیں, اگر آپ کا کوئی ایک اینکر میڈیا کے اندر اسلام آباد میں پیسے لے کے کوئی پروگرام کرتا ہے تو میں کہہ دوں کہ اسلام آباد کے سارے اینکر کرپٹ ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. کہا تو یہی جاتا ہے ہمیشہ سے, سبھی کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں اور سبھی اس کے اوپر پروگرامز بھی پھر کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بات ہو پھر تو میڈیا دیکھیں. چلے اب پارٹی فنڈز کی بات کرتے ہیں. چلے آپ کر لیں مکمل. کیڑا پارٹی فنڈ سر مانسیرا کی حد تک آپ کہتے ہیں یہ بات نہیں, ٹھہر. کیڑا پارٹی فنڈ؟ جس پارٹی کے اکاؤنٹ سیز کیے ہوئے ہیں, جس پارٹی کے پاس اپنے ملازموں کو پچھلے کئی مہینوں سے دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے, آپ اس پارٹی کے فنڈ کی بات کرتی ہیں. ابھی MNAs نے اپنی تنخواہیں جمع کر کے پارٹی کو پیسے دیے. اور دسو, ایسے فراڈیاں ہیں یہ ٹی وی کے اوپر اور بیٹھ کے اور ٹویٹر کے اوپر کہانیاں سناتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے یعنی شیخ صاحب پارٹی کو پچھلے کچھ عرصے میں کوئی فنڈز موصول نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. کسی ہوئے ہیں تو بتائیں نا, اگر ہوئے ہیں تو جو کہتا ہے ان کو نہ لے کے آئے. بھائی ہم نے اپنی تنخواہیں جو ہے میں نے اب کیونکہ شیخ صاحب نے دی ہیں. جی صحیح ہے. اب یہ جو الزام کیونکہ لگ رہے ہیں پارٹی فنڈز کے حوالے سے, تو کیا پی ٹی آئی کوئی آڈٹ سامنے رکھے گی؟ پچھلے 4-5 کیا بات کر رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 4-5 مہینے سے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. وہ ہم MNAs, MPs اور ٹکٹ ہولڈرز نے وہ فنڈ اکٹھا کر کے دیا. آپ کہہ رہی ہیں پیسے آڈٹ کسے شاید. تو پھر شیخ صاحب جلسہ کیسے ہوگا؟ پھر آپ کے احتجاج کے اندر کون سے فنڈز استعمال ہوں گے جو عید کے بعد آپ لوگ احتجاج ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں, اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ MNAs, MPs کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر جھنگ سے میں نے بندے اسلام آباد لے کے آنے تو میں پیسے بھروں گا, وہ پارٹی پیسے نہیں دیتی ہے. اگر جلسہ ہوتا ہے ثوابی میں ہوتا ہے تو وہاں کی لوکل تنظیم پیسے دیتی ہے, اس کا جو ہوسٹ MNA. لیکن شیخ صاحب پھر مجھے ہماری سمجھ بوجھ کے لیے آپ سمجھائے گا, پچھلے 1-1.5 سال سے پی ٹی آئی ایک جو اپنی ایک تحریک چلا رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تمام فنڈز MNAs, MPs کی طرف سے دیے ہوئے تنخواہیں ہیں مکمل. اس کے علاوہ آپ کے سپورٹرز کی طرف سے کوئی فنڈز نہیں آئے؟ ہاں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, MNAs, MPs, اسٹیک ہولڈرز, تنظیم, ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا بندوبست خود کر کے آتا ہے. جتنے بندے پنجاب سے آئے ہیں کسی کو کسی کو اٹھا لیں, جو لوگ قافلے لے کے آتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے پارٹی ان کو پیسے دیتی ہے؟ وہ بیچارے اپنا پیٹرول, اپنی گاڑی, اپنا کھانا اپنی جیب سے کرتے ہیں. پارٹی نہیں دیتی. پارٹی کی تو ہر چیز سیز کی ہوئی ہے آپ نے. تو پھر شیخ صاحب یہ عید کے بعد جو احتجاج ہوگا, اب کیونکہ ایک صوبائی قیادت ہے جنید اکبر صاحب کی, اس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے, یا اس کے اندر سپورٹ صوبائی حکومت کی بھی موجود ہوگی, یا گنڈا پور صاحب کی بھی فائنانسز کے اعتبار سے؟ دیکھیں جی یہ تو آپ کو خود جنید اکبر بتائے گا, اور چیف منسٹر کا جواب چیف منسٹر دیں گے اس گورنمنٹ. پر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کوئی احتجاج ہوگا اس میں جنید اکبر کے ساتھ چیف منسٹر شامل ہوں گے. ہی از ایز ممبر آف دا پارٹی ایز اینی بڈی ایلس. تو اس میں جو کنٹریبیوشن ہمیشہ ورکر اپنی طرف سے کرتے ہیں, MNAs, MPs کرتے ہیں, سب کریں گے, ہر کوئی کرے گا. ابھی جو لوگ ثوابی آئے ہیں, اور جو شیخ صاحب ایک چیز اور بھی جی
جی خود کر کے آئیں. لیکن آگے اگر کسی آڈٹ کا موقع، کوئی ایسی صورتحال بنے، یہ الزامات مزید بڑھ جائیں، کروڑوں کے خرد برد کے فنڈز کے وکلا کے اوپر بالخصوص جو الزام لگتے ہیں، تو آپ لوگ کوئی آڈٹ کروائیں گے پارٹی فنڈز کا؟ پلیز اب میری بات سنیں. ایک ایک کمپیوٹر اسکرین بھی ساری ایف آئی والے چک کے لے گئے پارٹی کی، ایک ایک کمپیوٹر اسکرین. اس کے لیے ہم نے درخواستیں بھی عدالتوں میں دی ہوئی ہے کہ ہمارا سامان واپس کر دو. ایک ایک بندے کے اوپر کیس ہے ہماری پارٹی کے، جو ملازمین بھی ہیں بچے سیکرٹیریٹ کے. 10 ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کی، ٹٹا بھی پٹ کے ویک رہنے کے وچوں کچھ نہ نکلا ہے. انہوں سارے پچھلے 1.5-2 سال کچھ نظر نہیں آیا. تو یہاں چند انڈیویجولز ہیں جن کو نظر آ گیا. وہ ایف آئی ہمارے ساتھ پہلے چڑھی ہوئی ہے، وہ نیب بھی چڑھی ہوئی ہے، ادھر سے ادارے بھی موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے. کھلا میدان میں کھل کے کھیلنا نصیر روکیا کسی نے. چلیں، پر پھر یہ ان کا الزام کی حد تک ہی رہے گا. شیخ صاحب میں آپ سے اور بھی کچھ چیزیں جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اب ٹھیک ہے اس کا پھر یہ ایک الزام ان کے بیان اور الزام کی حد تک ہی رہے گا. اس سے زیادہ اس کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے اب آگے کچھ وضاحت نہیں ہوگی. یہ فرمائیے گا کہ اتحاد جو آپ کا اپوزیشن، حکومت کو انہوں نے اتنی بڑی لیڈ دے دی ہے کہ وہ جی الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، کر لیں جو کرنا ہے. انہوں نے روکیا کسی نے؟ یہ ریگولیٹ ہوتی ہے نا پارٹیاں، اور پارٹیوں کے فائنانس ریگولیٹ ہوتے ہیں. سارے محکمے ادھر ہیں، سب ہمارے مخالف ہیں. انہوں نے آنکھوں کر لیں جو کرنا چاہیے، روکیا کسی نے؟ صحیح، ٹھیک ہے. یہ اس پہ آپ چیلنج کرتے ہیں ای سی پی اور حکومت کو. میں شیخ صاحب آگے بڑھوں گی کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. آپ کا اپوزیشن کا جو اتحاد عید کے بعد احتجاج کی آپ لوگوں نے بات کی ہے، اس کو میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا. وہ جو بے روزگار ویلے ہیں نا جو الزام لگاتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جاؤ اس سے جا کے رابطہ کرو. چلیں، آپ ان کو چیلنج تو کر رہے ہیں کہ جائے جا کے ای سی پی کے ساتھ اٹھائے. آگے میں بڑھتی ہوں اب اگر آپ کی اجازت ہو. اس آپ کا جو اتحاد ہے اس کو کون لیڈ کرے گا؟ مولانا صاحب کریں گے یا اچکزئی صاحب؟ 2 دن پہلے ہم نے جے یو آئی سے جب یہ بات پوچھی کہ آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں تو انہوں نے ہمیں درستگی کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم اس اتحاد میں شامل نہیں ہوئے. شیخ صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کن بنیادوں پہ آپ کے ساتھ اس اتحاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ان کے کیا مطالبات ہیں آپ سے؟ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے. ایک انگیجمنٹ رہی 26ویں ترمیم کے حوالے سے، جس پہ انفارچونیٹلی ہم انہیں قائل نہیں کر سکے. ہی ووٹڈ فار دا گورنمنٹ، مگر پھر ایک تعطل آ گیا خان صاحب کے حکم پہ، دوبارہ شروع ہوا. الحمدللہ اس میں اب فرسٹ اسٹیپ ہے، اتفاق ہوا ہے. ابھی تک میں اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتی، آپ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ رہی تھی، مجھ سے پوچھتی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا. اتفاق ہوا ہے. ایک اتفاق کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. اس اعلامیہ کے اندر فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا گیا ہے. اور یہ اتفاق جو ہے ہماری کوشش ہے کہ جلد اتحاد میں تبدیل ہو جائے، اور بہت سی پارٹیاں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. ابھی اسی ہفتے جی ڈی اے جو ہے وہ بھی پراپرلی اس اتحاد کا حصہ بن جائے گی. اور جماعت اسلامی کی طرف بھی ہم نے اپنے کیا کہنا چاہیے ایلچی اپنے نمائندے بھیجے ہیں، انہوں نے بھی ان سے بات کی ہے. ہر طریقے کی جو ہر پارٹی جس کا خان صاحب نے کہا ہے اور سیکرٹری جنرل نے اگلے دن اظہار کیا ہے، ان سے ہم اتفاق تو بہت سی چیزوں پہ کر چکے ہیں. بہت سی پارٹیاں اتحاد میں شامل ہو چکی ہیں، اور بہت سو کو ہماری کوشش ہے کہ وہ ہو جائے. اور وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر عید کے بعد پھر مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور یہ کون اس کو لیڈ اور مولانا صاحب کا مطالبہ کوئی بنیادی اگر آپ بتا سکیں؟ نہیں، متعدد خبریں تھیں اس حوالے سے کہ وہ کچھ شیئر مانگ رہے ہیں. شیئر تو جی ہمارے پاس کیڑی حکومت ہے جڑاسی کسی کو شیئر دینا ہے؟ ساڑھے کو تو کچھ نہیں تھے. ہاں وہ جو کے پی کے حوالے سے چیزیں ہیں اس پہ کامران کامران مرتضیٰ اور ادھر سے اسد کیسر صاحب کی ایک سب کمیٹی بنا دی گئی تھی تاکہ کوئی اور بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ نہ ہو، اور چھوٹے موٹے ایشوز جو ہے وہ کے پی کے حوالے سے وہ لوگ اس کو ریزالو کر لیں. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ بن گئی ہے. میرے خیال میں چیزیں بہتر سمت میں جا رہی ہیں. دیکھیں نا کتنی زیادہ لرز گئی ہے حکومت کے وزیر اعظم کو ہمارے اس اعلامیہ کے فوری بعد وہاں پہ آنا پڑا. بوکے شوکے پھول شل چوک کے اتارن مارن لے کے نال پہنچ گئے تھے. تو obviously کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہے. شیخ صاحب آخر میں یہ فرما دیجئے، اب کیونکہ ہماری جو پوری بحث پارٹی کے اندر اختلافات پہ تھی، پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا جنرل سیکرٹری سلمان راج صاحب، کیوں تحریک انصاف کے لیے ملک میں اتنے بڑے بڑے ایشو ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے کیسز، عمران خان صاحب کے حوالے سے ہماری پارٹی کی اسٹرگل ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ تھا. مطلب لیکن شیخ صاحب آپ لوگوں کے لیے یہ اہم کیوں نہیں ہے؟ شیخ صاحب یہ آپ کے لیے اور آپ کے سپورٹر کے لیے یقیناً اہم ہوگا کہ اڈیالہ میں قید ان کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں، ان تک اگر آپ مجھے اجازت دیں سوال کرنے کی، تو یہ چھوٹی چھوٹی شکایات آپس میں اختلاف کی اڈیالہ میں بیٹھ کے خان صاحب کو کیوں کرنی پڑ رہی ہے ایڈریس؟ کیوں یہاں پر موجود پارٹی کے چیئرمین یا پھر سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کا ڈسپلن برقرار رکھنے میں ناکام ہے؟ اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں آخر میں. ڈسپلن اپنے لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے، ڈسپلن جو لوگ پارٹی میں نہیں ہیں ان کے حوالے سے تو نہیں ہوتا نا.
چلیں بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں یا شیر افضل مروت صاحب کیونکہ دونوں سے پارٹی لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے تو اس حوالے سے ان کے لگائے ہوئے الزامات کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے مولانا نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر حکومت اور ریاست کی رٹ نہیں ہے. دہشت گردی کا واقعہ بھی ایک بار پھر سے پیش آیا ہے. ان تمام معاملات پہ اور پی ٹی آئی کے عید کے بعد احتجاج تمام ایشوز پہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ریاست کی رٹ نہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور کرم میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا ہے. پاک افغان بارڈر کی صورتحال بہتر کرنے اور ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے 2 وفد افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. مگر کیا کوئی بریک تھرو ہو سکے گا؟ ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اپوزیشن اتحاد بنانے کی کوشش ہے اور عید کے بعد ایک بڑا احتجاج کرنے کی بات کی گئی ہے. مختلف اس بار یہ ہے کہ اس کی قیادت اس بار جنید اکبر صاحب بطور صوبائی صدر کریں گے. اس بار کیا ایک مؤثر احتجاج پی ٹی آئی کر پائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد کوئی کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ عید تک پی ٹی آئی میں خود کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عید میں تو 1 مہینہ اور کچھ دن رہ رہے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اپنے آپ میں کیا کرتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اب پی ٹی آئی میں بھی اکھاڑ پچھاڑ اور اپنے ہی جو اپنے بات کی ثوابی کے جلسے کی یہ پہلی دفعہ ہوا. اور جمہوری پارٹی ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی، کیونکہ انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا. کیونکہ اگر وہ پشاور میں احتجاج کر رہے تھے ثوابی میں، روڈ بند کر رہے تھے، کچھ کر رہے تو اپنے حکومت کے خلاف ہی کر رہے تھے نا، مرکز کے خلاف تو نہیں کر رہے تھے. اسلام آباد میں کرتے، پنجاب میں کرتے، سندھ میں کرتے، پھر ہم مانتے ہیں کہ جی کرتے. اور جمہوری پارٹی اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو واقعی جو سزا ملی ہے وہ میرٹ پہ ملی ہے. کیونکہ ابھی تک تو ہم نے کوئی احتجاج پورے پاکستان میں کم از کم میں تو نہیں دیکھا. اگر آپ نے کسی چینل پہ دیکھا ہے یا کسی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہمارے چیئرمین کو اور بشر بیوی کو سزا ہوئی ہو اور انہوں نے کوئی سائیکل کا ٹائر بھی جلایا ہو یا کوئی پرامن احتجاج بھی کسی پریس کلب کے باہر کیا ہو تو شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں تو نہیں نوٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہوا ہے اور وہ حقیقت پہ مبنی تھا. اور اب دیکھتے ہیں کہ گرینڈ الیس میں کیا ہے. یہ ایک بڑا اچھا منظر ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اگر لیڈ کریں گے، فار ایگزامپل اگر وہ لیڈ کرتے بھی ہیں اپوزیشن کی اتحاد کو، تو وہ والے کلپس بھی ہمیں پھر دکھانے پڑیں گے. بلکہ پیمروں کو ہم ریکویسٹ کریں وہ دکھائیں کہ بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کے لوگ کیا کیا کہتے تھے مولانا صاحب کے متعلق. ان کے پیچھے تو نمازیں پہلے نہیں ہوتی تھیں، اب تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھنے سے. اور مولانا فضل الرحمان بڑے زیر سیاستدان ہیں، چن چن کے ان سے بدلہ لے رہے ہیں. روزانہ کی بیس پہ ہر دوسرے ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاؤں دباؤ، میرے گھٹنے میں پڑھو تاکہ میں آپ کا سیاسی مسیح ہوں، آپ کو سیاست میں سکھاؤں گا. اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں کہ ان کی جو سرکاری پی ٹی آئی ہے وہ ان کو گالیں نکالتی ہے اور جو باقی غیر سیاسی پی ٹی آئی ہے وہ ان کے پاؤں پڑی ہوئی ہے. آپ نے اگر مولانا لیڈ کریں گے، بلکہ اس کے تو بہت سارے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ شاید مولانا ہی لیڈ کریں گے اور اپنے پرانے اختلافات بھی وہ بھلا چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اب جب اگر اور مولانا صاحب کا ایک موقف بھی ہے جو کہ بالکل مطابقت رکھتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ حکومت بے اختیار ہے اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، تو مولانا صاحب کی پاور اگر کمبائن ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پھر تو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہوگی. دیکھیں مولانا صاحب بڑے زیر سیاستدان ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی یہ جو انجمن فارغان ہے ان کو لیڈ کریں گے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور پھر اگر پولیٹکس ہے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. اگر مولانا صاحب لیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ پھر پہلے تو بانی چیئرمین سے اسٹیٹمنٹ تو دلوا دیں مولانا صاحب کے حق میں. پہلے آج تک تو عمران خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا میرے خیال میں مولانا صاحب کے متعلق، مولانا صاحب کے حق میں. جو ماضی میں انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک ان سے معافی بھی نہیں مانگی جو انہوں نے آل فال مولانا فضل الرحمان کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے، غیر پارلیمانی، غیر جمہوری، غیر مہذب الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن ہم بھی اس دن کے انتظار میں جب پی ٹی آئی کے ورکر کے نعرے ہم سنیں گے کہ مولانا فضل الرحمان تقریر کر رہے ہوں گے اور نیچے یہ کیا نعرے مار رہے ہوں گے. یہ بھی یہ منظر بھی دیکھنے کا ہوگا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے والا منظر
اور یہ والا منظر بھی دیکھیں گے کہ یہ منظر دیکھنے کے بہت سارے چانسز اس وقت تو ہمیں موجود نظر آتے ہیں. اب پنجاب اور وفاق کی سطح پر کنڈی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی بڑے شکوے رکھتی ہے نون لیگ سے, وفاقی حکومت سے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے, اس کے اوپر کھل کر اب بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں, گورنر پنجاب کے بھی. تو کیا وجہ ہے نون لیگ آپ کی بات سن نہیں رہی اور آپ اہم ترین اتحادی ہیں اس حکومت کے؟ دیکھیں, تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں پی ایم ایل این سے, اور ایک کمیٹی بنی تھی پنجاب کے حوالے سے بنی تھی, کے پی میں بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہیں, سندھ میں بھی ہو رہی ہیں, اور جو کمٹمنٹس پی ایم ایل این نے حکومت سازی کے ٹائم پہ کی تھی اس کو وہ آنر نہیں کر رہے ہیں, جس کا ہم نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. پچھلی سی سی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا, کیونکہ اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بیرون ملک دورے پہ ہیں, واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے بار بار ان سے کہا ہے اور یاد دہانی کراتے ہیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں کم از کم اس کو آنر کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اتحادی جماعتوں کو اتحادی حکومت چلائی ہے 2008 سے 2013 تک. ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ, ہم نے ہمیشہ اس کو آنر کیا ہے. لیکن اسی طرح نظر انداز رکھا جاتا ہے آپ کو وفاق کی طرف سے, تو پھر کیا انتہائی قدم ہو سکتا ہے جو پیپلز پارٹی اٹھائے؟ دیکھیں, تو پارٹی کی سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ میرے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے, نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ تو پارٹی کی سی سی یا کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. کوئی شخصیت تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, میں یا کوئی اور تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. پارٹی لیڈرشپ ہی فیصلہ کرے گی مل کر کیا انہوں نے پھر سے. پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے بہت دفعہ خبریں گردش کرتی رہیں, تو کیوں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی کیبنٹ میں؟ دیکھیں, میڈیا نے تو پچھلے تقریباً 1 سال گزر گیا اور ہر 10-15 دن بعد ہمیں پارٹی کابینہ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے ذرائع کی طرف سے. لیکن پارٹی کی سی سی نے جب شروع میں حکومت سازی ہو رہی تھی تو اس وقت پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ابھی ریسنٹلی جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سچ کوئی ایسا ڈسکشن بھی نہیں ہوئی کہ ہم سی سی کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. یہ حکومت کا ابھی تک ایسا سچ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پی ایم ایل این کے ہمارے دوست یہ نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہمیں حکومت میں مشکلات تھیں جو کہ پچھلے 16 مہینے میں بیان کرتے رہتے تھے. اب تو ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اب تو حکومت چلائیں, ملک کو بحران سے نکالیں. ہم تنقید برائے اصلاح بالکل کریں گے, ہم جہاں پہ غلطی ہوں گے ان کو بتائیں گے. باقی تو انہوں نے حکومت چلانی ہے اور وہ حکومت چلا رہے ہیں. اور حکومت کے حوالے سے آپ پہلے ہی بات کرتے رہے, کرپشن کے الزامات آپ کی طرف سے بھی سامنے آئے, لیکن اب پارٹی کے اندر سے بھی کچھ انڈورسمنٹ اس کی ملی ہے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے. لیکن ابھی ہم نے جب پی ٹی آئی کا موقف لیا تو انہوں نے کہا یہ صرف مانسہرہ کی حد تک بات ہے. آپ بطور گورنر خیبر پختونخوا, کیا آپ تک بھی صوبائی حکومت کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ریکارڈ اور کوئی شکایات موصول ہوتی ہیں گورنر ہاؤس کو؟ دیکھیں افسر صاحب, میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہاں پر نوکریاں بیچی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں. سیکٹریوں جو ہمارے صوبائی سیکٹریز ہیں ان کے دفتر کے باہر ناکے لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. جب تک اس فائل میں کوئی پیسے نہ ہوں وہ فائل اپروو نہیں ہوتی ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹینڈر تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ سنگل بڈ پہ ٹینڈر ہو رہے ہیں, ایک کانٹریکٹر کو صرف ٹینڈر دیے جاتے ہیں. وہ جو ان کے سافٹ ویئر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک ہی کانٹریکٹر آیا ہے, اور سنگل بڈ پہ ٹینڈر بھی ہوتے ہیں, کمیشنیں ہو رہی ہیں. ہمارے ٹی ایم ایس جو ہیں ان کی آڈٹ تو ہوئی ہے لیکن اس کے اوور سائٹ 20 سال سے ہمارے ٹی ایم ایس کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں ہوئی. جو سین جس پہ آپ سے مراد میڈیا ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہے, ان کی یہ پالیسی ہے اگر 60 دن کے اندر سندھ میں اگر ٹی ایم ایس جو ہیں ان کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آف صوبائی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر یہ کہتے تھے ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. جو 20,000 ملازمین جو کہ پچھلے 16 مہینے بھرتی کیے گئے تھے ان کو انہوں نے نکال دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر بھرتی ہوئے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم صوبائی حکومت کی بات مان بھی لیتے ہیں جو کہ ماننے کے لائق نہیں ہے, تو جن لوگوں نے بھرتی کیے تھے جو سیکٹریز تھے, کیا ان کو سزا دی گئی تھی؟ کوئی سزا نہیں دی گئی. ان کو غیر قانونی طور پہ نکالا گیا ہے. میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, ہر فورم پہ جائیں گے, انشاءاللہ ان کو بحال کریں گے. یہاں پر اس طریقے سے ٹیکس لگائے گئے ہیں زمینداروں کے اوپر, کسانوں کے اوپر. وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی پورے پاکستان میں جس قسم کے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں. یا ہم تقریباً دہشت گردی کا شکار ہیں, اس کے اوپر ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, بھتے بھی دے رہے ہیں. تو یہاں کے زمیندار, یہاں کے بزنس مین کہاں جائیں گے, کہاں پہ کاروبار کریں گے جب یہ صورتحال ہوگی؟ بہت مشکلات ہیں ان کو. اوپر سے حکومت کی جو ٹیکسز چیزیں آ رہی ہیں, یہاں سے جو ہے لوگ بڑے جو ہے اس میں ڈالا ہیں. بلدیاتی ادارے جن کو کہتا ہے کہ ہم پاورفل کریں گے, 3 سال ہو گئے ہیں ان کو 1 روپے جو ہے فنڈ نہیں ملا.
اور 3 سال ہونے کو ہیں اور ان کے آخری سال شروع ہو رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ بہت جلد میں نے کسانوں کا بھی، بلدیاتی ادارے کے ہمارے جو ملازمین ہیں، جو اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کا، اور جو لوگ جن کو 20,000 ملازمین کو نکالا گیا ہے ان کا انشاءاللہ ہم کنونشن بھی بلانے کے لیے جا رہے ہیں. اور ان کی جو ہے ہم فری آف کاسٹ ان کی لیگل ایڈوائس، جو بھی ان کے وکیل ہوں گے ہم ان کو وکیل بھی پکڑ کے دیں گے، ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کو جیت کر بھی دیں گے. گورنر خیبر پختونخوا سے مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خیبر پختونخوا حکومت اپنے وفود افغانستان بھیجنے کی جو بات کر رہی ہے، یہ اس پہ ہم پہلے بھی آپ سے ایک بار بات کر چکے ہیں، لیکن اس بار 2 وفود کی بات ہے اور TORs بھی تیار ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں سرحد کے اوپر کشیدگی بھی جاری ہے. تو آپ کی نظر میں یہ فائدہ مند ثابت ہوگا ایسے وقت میں انگیج کرنا افغانستان کے ساتھ اب وفود بھیج کر؟ میں بالکل اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وفد میں کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ کیا یہاں کی اسمبلی کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ کیا اگر پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں ہے، یہ ان کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ صوبہ صرف یہی فیصلے کریں گے؟ یہاں پہ اپوزیشن بھی موجود ہے. پہلے بھی یہ وفد لے کے گئے تھے اور ڈائلاگ کرنے گئے تھے اور 40,000 دہشت گرد یہاں آ کر آباد کرا دیے تھے. اب دوسری دفعہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا عذاب ہمارے اوپر نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات چیت ہوتی ہے، فورن آفس ٹو فورن آفس کے تھرو بات چیت ہوتی ہے. یہ جائیں گے، مجھے اس میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی جس میں یہ کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو ان کو دفاتر دینے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو سیف ہیون دینے کے لیے جا رہے تھے. اب یہ کہیں گے ہماری جو ہے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، روزانہ کی بیس پہ ہم فوجی نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، پولیس کے نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، شہادتیں وہ دے رہے ہیں، اور وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ یا کسی صوبائی وزیر کو کسی شہید کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جا کے ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ آج تک نہیں گئے. اپنے حلقوں میں ان کے شہید ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ نہیں گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنے سنجیدہ ہو. جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قرارداد پاس ہو، فوج کے خلاف ایسی بات چیت ہو جس پہ الفاظ بھی ایکسپینشن ہو، آپ ان سے اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے. یہ اپنے ضلع میں CM صاحب جو ہے وہ اپنے ضلع میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے ہیں. باقی اضلاع میں ایسی سچویشن ہے. پھر ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ فوج یہاں سے نکل جائے. اگر فوج ایک دن بھی ہمارے صوبے سے نکلتی ہے، آپ صوبہ نہیں سنبھال سکتے ہیں. 600 ارب روپے وفاق نے آپ کو وار آن ٹیرر پہ 1% آف NFC ایوارڈ میں دیے ہیں. آپ نے پیسے کہاں پر کیے ہیں؟ کہ آپ نے پولیس پہ خرچ کیے ہیں، ان کو اسلحہ لے کے دیے ہے، ان کو گیجٹس لے کے دیے ہیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دی ہیں، ان کو اپنے اکوپ کیا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہے. پھر آپ ایک بہادر پولیس سے یہ امید کریں کہ وہ کیسے، ہماری بالکل بہادر پولیس ہے، لیکن جب آپ اس کو اکوپمنٹ نہیں دیں گے، ان کو اسلحہ نہیں دیں گے، وہ کیسے لڑیں گے اپنے جو ہے ملک دشمنوں کے خلاف؟ تو یہ بہت سی چیزیں جس پہ جو ہے باتیں کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، صرف بات کرتے ہیں اگلے پہ الزام لگانے کے لیے. یہ بات نہیں کرتے کہ انہوں نے 13 سال میں صوبے کا کیا کیا ہے. 2013 میں ہم نے ان کو ایک پرامن صوبہ حوالے کر کے دیا تھا، آج اس صوبے کو انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. لیکن وفی جو فیصلہ سازی ہے اس کے حوالے سے مولانا نے بہت سخت سوال اٹھایا ہے، اور جس طرح ہم نے اب سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے بے اختیار ہے، فیصلے وہ خود نہیں کر رہے، کہیں اور سے ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو دیگر اعتراضات اس وقت وفاق کے ساتھ رکھتی ہے، اس میں آپ کو بھی یہ تشویش یا احساس پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے کہ شہباز حکومت کے فیصلے کہیں اور سے کیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس اختیار نہیں ہے؟ اس پہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلے کہاں ہو رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کی بات ہو رہی ہے تو نارملی دونوں آن بورڈ ہو کر فیصلے کرتے ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب کو ریسنٹلی تھرٹ لیٹر بھی ایشو ہے. میں نے IG سے بھی بات کی ہے، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ فل پروف سیکیورٹی دے، وہ چاہے میرے اپوننٹ ہو جو بھی ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو تحفظ کرنا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. آفٹر 18 امنڈمنٹ سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جہاں تک جو ہے مولانا صاحب نے بات کی تو میں نے بھی بات کی. مولانا صاحب بھی ڈیر اسماعیل خان سے، میں بھی ڈیر اسماعیل خان سے ہوں، اور CM صاحب بھی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ہماری امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں. جو میں نے کہا کہ ہمارے CM صاحب اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے ہیں تو باقی صوبہ کیسے سنبھالیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کتنے مہینے ہو گئے 25 کلومیٹر روڈ نہیں کھول سکتے ہیں جو کورم کی ہے. باتیں کرتے ہیں اسلام آباد فتح کرنے کی، اپنے بانی چیئرمین کو جیل سے اٹھا کر لے جانے کی، پتہ نہیں دے کر دیں گے. ایک 25 کلومیٹر روڈ آپ پچھلے چند مہینوں سے کھول نہیں سکتے ہیں. ڈائلاگز آپ فلمی بالکل مار لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، یہ چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو ہے کورم کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ نے بھی کئی پروگرام کیے ہیں. آج تک جو ہے کل بھی جو ہے وہ ایک ناخوشگوار واقعہ کل پرسوں بھی پیش آیا. تو آج کچھ لوگ، بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں.
کیونکہ جن کے لوگوں کی بیرون ملک جابس تھیں، مزدوری کرتے تھے، وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے تاکہ وہ بیرون ملک فلائٹ لے لیں. تو بہت سی گمبھیر صورتحال ہے جس کا جو ہے وہ صوبائی حکومت بالکل غافل ہے اپنی ذمہ داریوں سے. ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے ایک یہ کرپشن سے جو ہے اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ میں نے یہ باتیں ماضی میں کرتا تھا، لیکن آج ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن سے ان کی جان چھوٹے گی تو پھر صوبے کے متعلق سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا. آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر رہ کر تمام معاملات چلا رہی ہے اور اختیار کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان جو خطوط لکھ رہے ہیں وہ بطور سابق پرائم منسٹر اس کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا ہوں گے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت بڑا مذاق بھی کیا انہوں نے، کیونکہ ان کے خط میں تو یہ نہیں لکھا، ان کے خط میں صرف یہ کہ مجھے نارو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں فوج کے خلاف آپ نے کی ہیں، آپ نے لوگوں کو ورغلا کے اپنے ایسٹس پہ حملے کر رہے ہیں، اپنے کور کمانڈ کے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں، چیزیں کر رہی ہیں، اس کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ اب تو منکر ہو جاتے ہیں. وہ جن کو پہچاننے سے انکاری ہوتے ہیں تو ایسی موشن کش انسان ہیں جنہوں نے ان کے اوپر احسانات کیے، وہ موشن کشی اختیار کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو میں پچھلے آپ کے سوال کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں، ہمارا جو ہے دیکھیں سب سے بڑا گیلا وفاق سے یہ بھی ہے کہ آج تک پرائم منسٹر صاحب نے خیبر پختونخوا کا دورہ نہیں کیا جب سے وزیر اعظم بنے ہیں. ان کے میجورٹی وفاقی وزیر سوائے انٹیریئر کے کس وزیر نے خیبر پختونخوا کا دورہ کی اور یہاں پر وہ چیزیں کی ہوں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے. اگر آپ کراچی جاتے ہیں، لاہور ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں، کوئٹہ بھی جاتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، تو ہم بھی جو ہے اس ملک میں رہتے ہیں. خیبر پختونخوا بھی آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یہاں پر ہے، لیکن آپ کو صوبے کی سیکورٹی کے حوالے سے باقی حوالوں سے وزیر اعظم صاحب کو بھی پشاور آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، مسائل کا جو ہے حل یہاں پر آ کے دیکھنا چاہیے، اپنے وفاقی وزراء کو یہاں پر لانا چاہیے اور ان کو بھی وہ ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا جائیں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل سنیں. صرف یہ خیبر پختونخوا صرف پی ٹی آئی کو ٹھیکے پہ نہیں ملا، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہاں پر موجود ہیں. مولانا فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. ناظرین، ایک بریک کی طرف جائیں گے. بلوچستان میں اسی طرز کا ایک اور دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں لوگوں کو شناخت کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس کی تفصیل جانیں گے ہم. ہمارے ساتھ بیورو چیف کوئٹہ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے. ضلع بارکھان میں قومی شاہراہ کے اوپر کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس تھی جس کے 7 مسافر شناخت کے بعد قتل کر دیے گئے. عینی شاہدین کے مطابق دہشت گردوں نے شناختی کارڈ چیک کیے جس کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا. اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، مگر ایسے واقعات کا نہ رکنا صوبائی حکومت کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے سیریس سوال اٹھاتا ہے. اور ایک طرف یہ واقعات ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر آپسی ہمیں تنازعات کا شکار بھی نظر آتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک کابینہ کے اندر ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے اور عوامی نمائندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور یہ جو واقعہ پیش آیا، تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. عبداللہ زہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو نیوز کوئٹہ. عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو ہم اس واقعے کی بارکھان میں جو واقعہ پیش آیا اس کی بات کرتے ہیں. اس طرز کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے جہاں شناخت کے بعد اس انداز میں قتل کیا گیا. اس واقعے کی آپ کیا تفصیل بتا سکتے ہیں؟ انتظامیہ سے منسوب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ 15 منٹ تک یہ کارروائی جاری رہی. تو کیا کوئی اس قومی اہم شاہراہ کے اوپر کوئی سیکیورٹی کے انتظامات تھے؟ جی بالکل ابسا، اگر سیکورٹی کی ہم بات کرتے تو یہ بالکل ایک طویل راستہ ہے، کیونکہ N70 شاہراہ کوئٹہ سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک یہاں پہ پہاڑی چوٹیاں ہیں اور مختلف اضلاع سے گزرتا ہوا وہاں تک، یعنی ایک بہت ہی لمبا چوڑا راستہ ہے جس وجہ سے سیکورٹی دینا بالکل ناممکن بھی نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کرتے ہیں گزشتہ سال یعنی 26 اگست کو اسی شاہراہ پر 23 مسافروں کو مساخیل کے مقام پر، یعنی اس ڈسٹرکٹ سے بارکان سے آگے مساخیل میں ہی قتل کیا گیا. جس کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ یعنی بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ جو رات کو مختلف علاقوں کو جانے والے مسافر کچھ بچے ہیں ان کو فوری طور پر دن کی ٹائم پر ہی چھوڑا جائے. رات کو جو قومی شاہراہ ہے وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں، لیکن اس پر صرف اور صرف 1 ہفتے تک عمل درآمد کیا گیا. اس کے بعد وہ نوٹیفکیشن ہی غائب ہوا اور نہ ہی ٹرانسپورٹر اس پر عمل درآمد کر سکے. لاسٹ ویک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، لاسٹ ویک N70 اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو ملانے والی ایک شاہراہ ہے، وہاں پر بھی سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو چیک پوسٹ لگائے گئے، ٹرانسپورٹر کی جانب سے احتجاج کیا گیا. 1 ہفتے تک یہ دونوں روٹ مکمل بند رہے. مذاکرات کے بعد
रूट्स खोले गए। उनका ये मौक़िफ़ ट्रांसपोर्टर्स का कि मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद तकीतियाँ होती है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रही है, कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। रात का अगर वाक़या हम देखते हैं, रात को न सिर्फ शनाख्त देखे गए बल्कि यानी शाहिदीन का ये भी कहना है कि 15 से 20 मिनट तक रोका रखा मुसाफिरों को, उनसे बातचीत की, सिर्फ और सिर्फ शनाख्त कार्ड के साथ साथ उन्होंने लेजा भी जो पंजाबी बोली बोलने वाले लोग थे उनके साथ बातचीत करते हुए उनकी जुबान यानी जो बोली थी पंजाबी, उनके तर्ज को जांच कर उनको बसों से उतारा गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अगर 2 भाई थे उनमें से एक की जुबान जो हमेशा वो पंजाब में रह चुके हैं, पंजाब में रहते हैं, इनको लहजे को देखते हुए उन्होंने बस से उतारा और उनको एक भाई को छोड़ दिया गया गाड़ी में, दूसरे को बस में ही उतार कर चंद कदमों के फासले पर उनको निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई और तमाम अफराद की सरों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि उनको बलूचिस्तान की जो शाहराहें पंजाब तक पहुंचने तक उनको मुकम्मल सिक्योरिटी दिया जा सके। देखिए अब्दुल्ला साहब, इस वाक़े की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल की है? कोई भी किसी भी कालदम की जानिब से कोई स्टेटमेंट या उन्होंने अपने जो उनका साइड से उन पर कोई इस तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया कि उसकी जिम्मेदारी कबूल की जा सके। लेकिन लास्ट ईयर ये देख रहे हैं कि इस शारा पर कालदम पीएलए की जानिब से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये वाक़यात होते। अच्छा, अब ये तर्ज ही एक उनका है ऑपरेट करने का। अब सियासी तौर पे भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्या हो रहा है इस वक्त सियासी एतबार से। हम देखते हैं बलूचिस्तान में कोई वजीर आला अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकता। क्या बुगटी साहब के लिए भी इस वक्त खतरे की घंटी है जो इख्तलाफात उनकी कैबिनेट से हुकूमत के अंदर से खुद सामने आ रहे हैं? इससे कबल जो कराची में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी अराकीन का जिनमें सेनेटर्स भी थे, अराकीन कौमी असम्बली, उस इजलास के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई खतरे की घंटी है। लेकिन इससे कबल ये सिर्फ और सिर्फ ये तनाज़ा वज़ीर आला और वज़ीर के दरमियान न सिर्फ फंड्स का अजरा और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थी उनकी तैनाती और खाली असामियों की तकरीरों पर तक था। लेकिन लास्ट वीक यहाँ सीएम सेक्रेटरीट में दोनों पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हुए, इसके बाद सीनियर सूबाई वजीर मीर अली हसन ज़ैदी की जानिब से सूबाई वज़ीर आला के खिलाफ एक शिकायत मरकजी जो उनके अहदेदार है जो पार्टी के रहनुमाओं तक पहुंचाएगी। तो उसके बाद कराची में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें सूबाई पार्लिमानी अराकीन और अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी इस इजलास में शरीक थे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि न सिर्फ एक बल्कि 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला ज़हरी साहब हमें बता रहे थे कि अब जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करने की भरपूर कोशिशें की गई हैं, तो इसलिए अभी सरफराज बुगटी साहब का इक़्तिदार खतरे में नहीं है। ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ क्वेटा अब्दुल्ला ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।